السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Understand Quran online course की second introductory session में क्लास में आपको खुशामदीद। मैं हूँ अब्दुर्रहमान हफीज़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से। तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के साथ हम जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं ये है 90% लर्न कुरानिक अरबिक इन 3 months थ्रू प्लग एंड प्ले डायरेक्ट मेथड कि हम बगैर ग्रामर के डायरेक्ट मेथड के ज़रिए इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ कुरान पाक की बरकतों और साबिक़ा तजुर्बात की रोशनी में ये बात कह रहा हूँ कि 90% अंडरस्टैंडिंग अल्लाह की तौफीक के साथ आपको कुरानिक अरबिक की हो जाएगी इन 3 months। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक को आसान किया है। मुतअद्दिद दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया, क्या है कोई समझने वाला, क्या है कोई इसको सीखने वाला। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान तरीन किताब कुरान पाक है और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और काबिल फ़जीलत भी यही किताब है। अलबत्ता जितनी ज़्यादा चीज़ आसान या जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है उतनी ज़्यादा केयर भी चाहिए होती है उसके लिए। तो इसीलिए हम बाकायदा कुरानिक लेसन शुरू करने से पहले कुछ इब्तिदाई और तमहीदी बातें कर रहे हैं ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं इस काम के लिए। दुनिया में काम जो है वो 2 तरीके से किए जाते हैं, एक है प्लानिंग से और एक है विदाउट प्लानिंग। अगर प्लानिंग से किए जाएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा, अलबत्ता ये है कि काम बहुत अच्छा से भी हो जाएगा और जैसा आप काम करना चाहते हैं वैसा भी होगा। और अगर आप जल्दबाजी में हैं और चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी चला जाऊं, जल्दी से जल्दी सीख जाऊं, 3 महीने कौन इंतज़ार करे, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं जो है वो 3 महीने का काम 1 महीने में कर सकता हूँ, तो फिर वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो ना होने की बिना पर आप कछुए की तरह जीत नहीं पाएंगे बल्कि खरगोश की तरह हार जाएंगे। तो अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, सबसे बेहतरीन अमल वो है जो थोड़ा और मुसलसल हो। जैसे हम रोटियां खाते हैं 2 एक टाइम में, या एक रोटी ख़वातीन खाती हैं, तो वो पूरी रोटी नहीं खा लेती बल्कि लुक़मे करके खाते हैं। हर चीज़ का अपना एक तरीक़ाकार है। तो कुरान पाक के बारे में हमने कल बात की थी कि आप सल्लल्लाहु एकदम कुरान सिखाते ही नहीं थे जब तक आप मुकम्मल तौर पर उसकी तैयारी लोगों को ना करवा लें। जब मुकम्मल तौर पे इंसान लेने के काबिल हो जाता है कुछ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का उसूल फितरत सामने आता है कि अब इस चीज़ को, इस बंदे को अगर ये काम दिया जाए, ये चीज़ दी जाए, तो ये इसकी केयर कर पाएगा, संभाल पाएगा। कल हम ये बात भी कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु ने अज़ खुद, जब आप पे वही आई तो आपने अज़ खुद गारे हिरा में 3 महीने बल्कि 6 महीने गारे हिरा में आपने खलवत नशीनी इख्तियार की थी। तो इस एतबार से हमारे लिए ये जो 90% इन 3 months है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, क्रिटिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट 3 months क्यों रखे हैं हम, क्या ये 2 महीने में नहीं हो सकता था, इसकी क्या साइंस है और इसकी क्या तुक है। तो इस सिलसिले में आइए आज हम बात शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप तीर बहदफ नताइज चाहते हैं, तीर बहदफ नताइज का क्या मतलब होता है, जो जहां तीर फेंका है एग्जैक्ट वहीं टारगेट पे जाके लगा है। अगर आप चाहते हैं कि हकीकतन 90% आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कुरान की, तो फिर आप इस उसूल के ऊपर चलिए। पहले माइंडसेट टू स्किल सेट। आप देखें ना, अंडरस्टैंड कुरान ये स्किल सेट है, फहमे कुरान स्किल सेट है। क्या आप में स्किल है, आप में सलाहियत है, आप में ये सलाहियत मौजूद है कि आप
قرآن پاک سمجھ لیتے ہیں، یہ آپ کی صلاحیت ہے. لیکن یہ اسکل سیٹ بنے گا کیسے؟ مائنڈ سیٹ سے. مائنڈ سیٹ کیسے بنے گا یہ دیکھ لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ نے یہاں اس ٹارگٹ کرنا تھا اس کو، آپ کا تیر بالکل ہدف پہ ٹارگٹ پہ جا کے لگا اور دائیں بائیں نہیں ہوا، آپ کو مطلوبہ نتائج واقعات مل گئے، تو پھر آپ کو یہ والا پیٹرن اختیار کرنا پڑے گا جس کی طرف ابھی ہم جانے والے ہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعتاً 3 مہینے کے اندر آپ 90% سیکھ لیں، تو پھر آپ کو مائنڈ سیٹ ٹو اسکل سیٹ جانا پڑے گا. دیکھیں ہم جو رائے قائم کرتے ہیں 90% ان 3 months، یہ ہماری ایک رائے ہے، ہم نے کلیم کیا کہ ہم اتنا کر انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ تب ہوگا کہ جب آپ وہ لینے کے قابل ہوں گے. تب میں تو اپنے تجربات کی روشنی میں، ایکسپیرینس کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے اب آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ تیار کرنا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں. اگر تو آنے والے رولز اور اصول و ضابطے کے مطابق آپ چل پائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ دیکھیے گا ایسے ہی ہوگا کہ 90% انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس لیے وہ توجہ سے آج کی بات آپ نے سنائی. طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ایک فیس ہوتا ہے پلاننگ کا، ایک ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ فرسٹ 90 days پلاننگ پہ گزار دیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسمال 90 days. اگر آپ اپنی فاؤنڈیشن، بنیاد، بیس بہت اچھی بنائیں گے تو پھر آپ دیکھیے اس کے اوپر یہ بلڈنگ بننا شروع ہو جائے گی، پورشن بننا شروع ہو جائیں گے. تو ہوگا کیا؟ اسمال 90 days will create tall 9 months. یعنی اگر آپ کے فرسٹ 90 days بہت محنت میں گزریں گے، بہت زبردست گزریں گے، اور آپ مائنڈ سیٹ بنانے میں بہترین کمال کا مظاہرہ کریں گے، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا پڑے گا آپ کو کہ آپ کے نیکسٹ 9 months آپ کے بہت کمال کے گزریں گے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ جوانی میں محنت کر لو، بڑھاپے میں بیٹھ کے کھانا، تو یہ بہت عقل مندی والی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے 90 دن محنت کرنی ہے بس، پھر آپ دیکھیے گا اس کا پھل آپ کھائیں گے. میں نے کسی جگہ یہ پڑھا تھا کہ ان كنت تخطط لعام واحد فزرع الارز، اگر آپ 1 سال کی پلاننگ کرتے ہیں تو پھر چاولوں کی فصل کاشت کریں. وَإِن كُنْتَ تُخَطِّطْ لِعَشْرَةِ أَعْوَامٍ فَازْرَعِ الْأَشْجَارَ، اگر آپ 10 سال کی پلاننگ کرتے ہیں تو درخت لگائیں. لیکن اگر آپ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں تو فَعَلِّمِ النَّاسِ، لوگوں کو پڑھائیں. آپ 10 سال 20 سال لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، 90 سال بیٹھ کے کھائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ 90 days جو ہے نا، یہ آپ بہت کریٹیکل فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے یہ دیکھیے. فرسٹ 90 days میں آپ کا بنے گا مائنڈ سیٹ، اور آپ نے ایک پلاننگ کی ہے کتنی؟ 1 سال کی. 1 سالہ پروگرام ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں آپ 1 سال کے اندر پورا قرآن پاک اللہ کی توفیق کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، الف لام میم سے والناس تک مکمل قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں فرسٹ 90 days یہ آپ کو وہ پیٹرن سیکھنا ہوگا. فرسٹ 90 days میں آپ کا مائنڈ سیٹ بنے گا، اور اس کے بعد نیکسٹ 9 months میں آپ کا اسکل سیٹ بنے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ صلاحیت پیدا کیے بغیر کام کرتے ہیں تو کام خراب ہو جائے گا. آپ کی انویسٹمنٹ بھی ضائع ہو جائے گی، آپ کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، اور آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، پچھتاوا بڑھ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ چڑچڑے ہو جائیں، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. بغیر سیکھے دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے. اور سیکھنے کا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کام دنیا میں انسان کرتا ہے نا، پہلے وہ دماغ سے شروع ہوتے ہیں، تھنکنگ سے بعد آپ جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. پہلے کیا ہوتی ہے؟ تھنکنگ. پہلے سوچ ہوتی ہے، پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں.
مجھے 10 سال ہو گئے ویژن اور ٹائم مینجمنٹ پڑھاتے ہوئے، تو میں نے تو یہ اچھے سے سمجھ لیا ہے. پہلے لوگ کہتے ہوتے تھے اب ہم نے راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے. اس راستے سے گزرنے کے بعد سمجھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے، پلاننگ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کام دنیا میں نہیں کرنا. آپ علیہ السلام کو 23 سال نبوت کے ملے، تو آپ کے لیے کیا مشکل تھی؟ آپ ہر اعتبار سے عظیم تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد براہ راست آپ کے ساتھ تھی. پھر آپ علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، اور وہاں پہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ جہاد، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں تھا. وہاں کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ تیار ہو رہا تھا، مینٹلی پریپیئر ہوتے تھے لوگ. شرک تو پہلے نکلے، توحید لانے سے پہلے شرک نکالا جاتا ہے. پہلے لا الہ الا اللہ ہے، ہر الہ کا انکار ہے، پھر الا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو پہلے مائنڈ سیٹ. اسی لیے ہماری ایمانیات کا تعلق ہماری تھنکنگ سے ہے، ہمارے اسلامی ارکان اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، ہماری فزیکل لائف سے ہے. اگر کوئی بندہ نماز بہت خشوع خضوع سے پڑھتا ہو لیکن اس کی تھنکنگ اللہ کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، مائنڈ سیٹ ٹھیک نہ ہو، ایمانیات ٹھیک نہ ہو، تو کسی عبادت کا کوئی نتیجہ نہیں. اس لیے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنتا ہے پہلے، جس پہ جا کر اسکل سیٹ بنتا ہے. اور مائنڈ سیٹ بنانے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ 90 days. جب فرسٹ 90 days ہم مائنڈ سیٹ بنائیں گے تو ہمارے اندر کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ اسٹیبلٹی. ہم اسٹیبل ہو جائیں گے کام کرنے کے لیے. جب ہم اسٹیبل ہو جائیں گے، مائنڈ سیٹ بن جائے گا ہمارا فرسٹ 90 days میں، تو پھر 9 months میں ہمارے پاس اسکلز آئیں گی تو ہم ایبل ہو جائیں گے، ایبلٹی آ جائے گی ہمارے اندر کام کرنے کی. اللہ تعالیٰ کا فطرتی نظام ہے نا. جب بھی کوئی چیز آپ مارکیٹ میں لیتے ہیں، کوئی مشین لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے جس میں اسے چلانے کا پورا طریقہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں احادیث میں ہمیں بتلایا ہے کہ جو مشین ہے نا انسان، یہ کیسے چلتا ہے، کیسے چلتا ہے. یہ کیسے چلتا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، فرسٹ بالخصوص کو بڑا کام، کو ویلیویبل کام، کوئی بڑا فیصلہ، آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ فرسٹ 90 days آپ پلاننگ کریں. گھر بنانے کی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ریکوائرمنٹس دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کے اکارڈنگ بجٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، پھر کوئی آرکیٹیکٹ ہائر کیا جاتا ہے، پھر وہ اسے ڈیزائن کر کے دیتا ہے. فرسٹ 90 days آپ ان کاموں میں گزاریں. آپ دیکھیے گا نیکسٹ 9 months میں گھر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور وہ جو گھر بن کے سامنے آئے گا آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. ہم اسٹیبل ہوتے ہی نہیں تو اپنے آپ کو کام کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ میں کام کرنے کے بعد. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمیں یہاں کام کرتے ہوئے عرصہ ہو گیا، یعنی ہماری اکیڈمی کا آغاز ہوا تھا اپریل 2005 میں. ہماری اکیڈمی کا آغاز اپریل 2005 میں ہوا تھا. اس وقت سے لے کے ابھی تک کافی سارے لوگ جانتے ہیں مجھے، لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں، سر ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم ایبل ہیں اس چیز کے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں مجھے تو نہیں پتا، آپ کے ساتھ تو میرا تعارف ابھی ہو رہا ہے. ہم آپ کو ایک پروسیس میں ڈالیں گے، ہم دیکھیں گے آپ کے اندر اسٹیبلٹی ہے یا نہیں. اگر آپ اسٹیبل ہو پائے تو آپ پھر ایبل ہیں. اگر آپ اسٹیبل ہی نہیں ہو پائے تو ہمیں جب کہے پتہ چلے گا آپ کے اندر اسکل سیٹ ہے. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے کال کی، کہنے لگے میں مصر سے پڑھ کے آیا ہوں، شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، لاہور کے تھے، بہت بڑے قاری تھے وہ. میں نام نہیں لیتا، شاید آپ جانتے ہوں. سر میں پڑھا لیتا ہوں بہت اچھے. میں نے کہا ضرور پڑھا لیتے ہوں گے، بہت اچھا پڑھاتے ہوں گے، لیکن کیا آپ ہمارے اس پڑھانے کے سٹائل کو بھی جانتے ہیں؟ ہم تو بندے کو پڑھاتے نہیں، ہم تو اس کو راستہ دکھاتے ہیں، وہ خود ہی چلتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی لوگ ہماری پریویس کلاسز میں ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم تو ایک سلائیڈ بھی نہیں پڑھتے پورے طریقے سے. ٹیچر کا کام تو 1-2 منٹ کا ہے پوری کلاس میں. یہ جو لیکچر دے رہا ہوں نا میں، یہ آپ کو 2-3 دن نہیں ملیں گے، اس کے بعد ہم نے آپ سے سننا ہے.
टीचर की को दो काम होते हैं दुनिया में, बस तीसरा कोई काम नहीं है। टारगेट, गोल, हदफ और मंजिल का तयन करके रास्ता और फ्रेमवर्क बता देना, बस चलाना नहीं है, चलाना नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स को हर सबक खुद ही पढ़ाते हैं और वो चाहता है कि टीचर ही मुझे पढ़ाए, मैं खुद न मेहनत करूं, इसका मतलब है कि आप उसे मोहताज बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, उसे लूला लंगड़ा बना रहे हैं। हम आपको फ्रेमवर्क और सिस्टम देंगे, सिस्टमेटिकली चलाने के लिए आपको रास्ता बताएंगे, आपको मंजिल बताएंगे, चलना आपने खुद। हाँ, थोड़े वीक हुए तो हम आपकी उंगली पकड़ लेंगे, लेकिन जल्दी छोड़ने की कोशिश करेंगे, आप खुद चलो। इसीलिए तो ये इतनी तमहीदी बातें हम कर रहे हैं आपसे। फर्स्ट बहुत ज्यादा कुछ हमने क्या आपकी केयर की ना, तो फर्स्ट 90 डेज ही करेंगे, थोड़ा बता देंगे यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कर लेते हैं। जब 3 मंथ्स के बाद कुरान बाकायदा शुरू हो जाएगा, फिर कोई रियायत नहीं होती है हमारे यहाँ, लोग खुद तर्जमा पढ़ते, हमने तफसीर करनी है बस। और वो भी थोड़े अरसे बाद जाके आप लोगों को तफसीर करना भी खुद आ जाएगी। पहले दिन से ही, यानी आफ्टर 90 डेज, फर्स्ट डे जो हमारा होगा, उस दिन से आप में से हर एक बंदा अल्लाह की तौफीक के साथ, कुरान की बरकतों के साथ खुद तर्जमा पढ़ सुनाएगा इंशाअल्लाह। हम एक लफ्ज भी नहीं बताएंगे। क्यों? हम फर्स्ट 90 डेज मेहनत करेंगे बस। और इनमें भी क्या होगा आप देखिएगा, पहले सबक से ही 1 2 3 4 5 मिनट ज्यादा ले लें, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी आपने खुद चलना है। मैंने आपको रूल देना है, चाबी मैंने देनी है, की हमारी होगी, लॉक आपका होगा, खोलना आपने, लॉक आपका, की हमारी, खोलना आपने, दरवाजे आपने खोलने। इसलिए कहते हैं दुनिया में किंग ना बनो, किंग मेकर बनो, लोगों को किंग बनाओ। आप किंग नहीं होना चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा नाम हो, फेसबुक के ऊपर लगा हुआ हो, यूट्यूब पे लगा हुआ हो, आगे पीछे हो, लोग वाह वाह करते, हमें कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल। इसलिए मैं वीडियो क्लास लेना भी पसंद नहीं करता। जो बेस होती है ना बुनियाद घरों की, बिल्डिंग्स की, वो किसी को नजर नहीं आती। बिल्डिंग देख के सारे खुश होते हैं, आप बिल्डिंग हो, हम बुनियाद हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इतने निखर के सामने आओ, अल्लाह की तौफीक के साथ इतना बड़ा दुनिया में काम करो, लोग आपका नाम भी लें और कुरान के नाम से आप पहचाने भी जाएं, और हमारे लिए दुआएं निकल आए, हमें ये चाहिए। तो माइंड सेट और स्किल सेट, आप स्टेबल होंगे फर्स्ट 90 डेज में और एबल हो जाएंगे ना फर्स्ट नेक्स्ट 9 मंथ्स में। तो जब आपका माइंड सेट बन जाएगा, आप स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आपके रूट्स बनना शुरू हो जाएंगे। देखें, जड़ें निकल गई, फैल गई, जितनी रूट्स बेहतर मजबूत होती हैं उतना फ्रूट अच्छा होता है। फर्स्ट 90 डेज के अंदर आपने रूट्स बनाने हैं, और नेक्स्ट 9 मंथ्स यानी पूरा साल आप फ्रूट्स खाएंगे इंशाल्लाह, मौज करेंगे, यानी मौज करेंगे और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह के साथ। तो समझदार लोग क्या कौन होते हैं? जो पहले माइंडसेट बनाते हैं, स्टेबल करते हैं, रूट्स बनाते हैं। टाइम लगता है ना, आस्ता आस्ता। इंसान की पैदाइश देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को अगर अल्लाह ताला चाहे तो कौन क्या क्या बना सकते हैं, लेकिन इंसान को बनाने में टाइम लगा है। क्यों? इसलिए कि ये इसकी परवरिश भी टाइम टेकिंग है, और ये काम भी बड़े बड़े करता है। जो जानवर का बच्चा 2 साल में कुर्बानी के काबिल हो जाता है, इंसान का बच्चा 2 साल में तो चलने के काबिल नहीं होता, लेकिन 20-25 साल के बाद यही इंसान का बच्चा जानवर के बच्चे को कुर्बान करता है। जिसकी ग्रूमिंग जल्दी हुई थी वो कुर्बानी लगता है, जिसकी ग्रूमिंग स्लोली हुई थी वो कुर्बानी लगाता है, वो कुर्बानी करता है। और जब ये सूरत हाल होगी फिर क्या होगा? अल्लाह की तौफीक के साथ आप अपने आप को फर्स्ट 90 डेज के अंदर स्टेबल करेंगे, माइंड सेट बनेगा, अपने आप को इन फ्रूट्स के लिए प्रिपेयर करेंगे।
تیار کریں گے اپنے آپ کو. اور اگر آپ تیار کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بڑی صبر و حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مکمل اٹینڈنس کے ساتھ، مکمل حاضری کے ساتھ، مکمل دلچسپی کے ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ آپ کو 9 months فروٹ کھائیں گے، نہ کہ اپنے کام کو ریپیئر کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں پھر آپ کو ریپیئر نہیں کرنا. اگر آپ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر پاتے، فرسٹ 90 days میں آپ کی جو ہے نا وہ دلچسپی نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، کلاس کے اندر آپ کی اٹینڈنس ٹھیک نہیں ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں نا پارٹیسپیشن نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اگلے 9 months کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ریپیئر کرتے رہیں گے، پریشان ہوں گے، تنگ ہوں گے. جو بندہ یہاں پریشان اور تنگ ہو کے برداشت کر لیتا ہے وہ یہاں موج کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن جو آدمی یہاں پر اپنے آپ کو اصول و ضابطے کا پابند نہیں رکھتا پھر وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے. جو بندہ جوانی میں اپنے آپ کو درست نہیں کرتا وہ بڑھاپے میں روتا ہے. جو جوانی میں اپنے آپ کو محنت میں لگا دیتا ہے بڑھاپے میں سکون سے بیٹھ کے کھاتا ہے. جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے وہ آخرت میں موج کرے گا. جو یہاں موج میلہ کرتا ہے وہ آخرت میں پچھتائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصولوں میں بنایا نا. تو کیا آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے تیار ہیں یا زندگی بھر ریپیئر کرنے کے لیے، ٹانکے لگانے کے لیے؟ کیا کریں گے آپ؟ میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں نا، قرآن کی برکت سے بھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی، اور اپنے 30 سالہ تجربے سے بھی. بس آپ فرسٹ 90 days پوری دل جمی اور انٹرسٹ اور ہر طرح کی قربانی دے کرنا آپ فرسٹ 90 days بس آ جائیں. اور وہ ہم آپ سے 24 گھنٹے نہیں مانگ رہے. پتہ ہے کتنا مانگ رہے ہیں؟ صرف 1 گھنٹہ. اور 1 گھنٹہ بھی 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ مانگ رہے ہیں. اور وہ بھی ہفتے میں 7 گھنٹے نہیں، ہفتے میں صرف 4 گھنٹے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ گھنٹہ ہم آپ سے اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم آپ کے لیے مانگ رہے. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا آپ سے، میں آپ کے لیے مانگ رہا. ہاں یہ بات ضرور ہے، میں لالچی انسان ہوں. مجھے یہ لالچ ہے کہ آپ اگر تیار ہو جائیں گے تو مجھے نیکیاں ملیں گی. یہ لالچ تو ہونی چاہیے نا، یہ پسندیدہ لالچ ہے. مجھے بڑی سخت لالچ ہے کہ میرے سے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ اچھا پڑھائیں، مجھ سے اچھا پڑھائیں. 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں. نمبر 1 والدین، نمبر 2 ٹیچرز. والدین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے آگے جائے، ٹیچرز چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہم سے آگے جائیں. ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ کسی کو آگے جانا دیکھ ہی نہیں سکتا. اتنی جیلسی ہوتی ہے. اور اللہ کی توفیق کے ساتھ پچھلے چند سالوں میں جو ہم نے چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا کام کیا، کتنے بچے بچیاں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے آن لائن پڑھا رہے ہیں اور اتنا زبردست پڑھا رہے ہیں. ہمیں فیڈ بیک آتی رہتی ہے. کوئی ہمارے ساتھ پڑھا رہے ہیں، کوئی اپنے طور پہ پڑھا رہے ہیں. ہم کوئی پابند نہیں کرتے یار آپ نے ہم سے سیکھا تو ہمارے علاوہ کام نہیں کر سکتے. نہیں، دنیا جان، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جو بھی کام کرے گا، جہاں بھی کام کرے گا، وہ اسلام کا کام کرے گا. ہمیں اسلام کے لیے آپ چاہیے، بس اپنے لیے نہیں چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص کرم ہوتا ہے، جس بندے نے ہم سے ایک لفظ بھی پڑھ لیا نا، خواہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے یا اپنا کام کرے، وہ کام ہمارا ہی کر رہا ہوتا ہے، نیکیاں ہمیں مل رہی ہوتی. میں جتنا آپ کو پڑھا رہا ہوں ساری نیکیاں میرے ساتھ ضرور جا رہی ہیں. بالآخر ساری نیکیاں جمع ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہیں، جن کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ملا. وہ نہ ہوتے تو آج ہم کافر ہوتے. کروڑوں رحمتیں ہوں ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں آپ السلام کی ذات اقدس میں. جتنا ہو سکے درود پڑھا کریں. ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟
تو ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں. آپ نے دیکھا کہ یہ کافی سارے پیڑ ہیں، درخت ہیں. یہ سامنے جو درخت ہے بڑا یہ آم کا ہے، مینگو. اور اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں بالخصوص یہ والے جو ہیں یہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کیلا. کیلے کے جو درخت ہوتے ہیں نا یہ 1-2 مہینے میں جوان ہو جاتے ہیں، پھل دے کے پھر ختم ہو جاتے ہیں، نئے سیزن میں نیا درخت ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو مینگو کا پیڑ ہے اس کو جوان ہونے میں 10-15 سال لگتے ہیں. وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتا اور یہ نیچے زمین آدھی گرنے کے باوجود پھر بھی کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنی بیس بنانے میں ٹائم لیتا ہے اس کو گرانا آسان نہیں ہوتا. جس کی بیس سٹرونگ ہوتی ہے اس کی جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے. یعنی آپ اپنی بیس اتنی اچھی بنا لیں، بیماریاں آ جائیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو بھی مرضی ہو جائے نا، اللہ کی توفیق کے ساتھ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. دفعہ دن کیسے گزاریں گے یہ بھی دیکھ لیجیے گا. فرسٹ 30 days ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ آپ میں سے اکثر لوگ انگلش میڈیم اردو میڈیم ہے، تو اب ہم جو آ رہے ہیں نا وہ عربک میڈیم کی طرف آ رہے ہیں. تو تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے، تھوڑا سا ماحول تبدیل ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ڈسٹرکشن ہو. آپ تنگ ہوں، آپ بور ہوں. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہماری کلاس میں ویسے لوگ بور ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے نا انسان ہونے کے ناطے شیطان تنگ کرے. شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ قرآن سیکھیں، تو آپ کو دل کرے گا چھٹی ہو جائے. بس اوقات مہمان آ جائیں گے، مہمان ہو جو مرضی ہو جائے، آپ نے اپنے کمٹمنٹ کو دائیں بائیں نہیں کرتا. اب میرے گھر میں صبح سے مہمان آئے ہوئے تھے اور بہت اہم مہمان تھے، کچھ میٹنگ چل رہی تھی. تو ابھی جو کلاس کا ٹائم ہوا میں نے ان سے کہا جی آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں، میں اپنی بات پوری کر لوں پھر بات کرتے ہیں آپ سے. جو مرضی ہو جائے آپ نے اپنے ٹائم کو دائیں بائیں نہیں کرنا. چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے اٹھ کے آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، قرآن پاک کی وجہ سے شفا ملے گی. کسی آدمی کو قرآن کلاس کا ٹائم نہ دیں. کہتے ہیں نا آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ٹائم دیتے ہیں، تو آپ ٹائم دیں گے، سنجیدہ ہوں گے اس قرآن کلاس کے ساتھ، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں. جو مرضی ہو جائے. ہاں اس سے بڑا کام اگر آ جائے، اس سے بڑا کام اگر آ جائے پھر آپ کوئی تھوڑا بہت دیر سویر اگر ہو جائے یا ریکارڈنگ سننی پڑ جائے تو کر سکتے ہیں. اس سے بڑا کام کیا ہے؟ ابھی تک جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کلاس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ماں باپ میں سے کسی کی آواز آ گئی، کسی کو ضرورت پڑ گئی، پھر آپ قرآن کلاس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر کے ماں باپ کی بات سن سکتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا درجہ زیادہ ہے. ماں باپ کا درجہ زیادہ ہے، قرآن نہیں کہا ہے، ماں باپ کا درجہ زیادہ ہے. کوئی مہمان آ رہا ہے آپ ان کو بتائیں یہ ٹائم میرا کلاس کا ہے. اس میں کسی قسم کی ڈسٹرکشن آپ قبول ہی نہ کریں. دیکھیے ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں، راستہ دکھلا سکتے ہیں، لیکن کرنا یہ سارا کچھ آپ نے خود ہی کیا. اس کے بعد سیکنڈ 90 days جو آ جائیں گے ان میں کیا ہو جائے گا، انسٹالیشن شروع ہو جائے گی. اگر آپ نے فرسٹ 30 days پہلے 30 دن اگر آپ نے پوری پابندی کے ساتھ کلاس لی ہے، پھر دوسرا مہینہ جو شروع ہوگا سیکنڈ 30 days اس میں انسٹالیشن یعنی وہ پروسیس آن ہو جائے گا. اب میں انڈرسٹینڈ قرآن والا میتھڈ پر سیکنڈ 30 days کے اندر کیا ہو جائے گا، انسٹالیشن شروع ہو جائے گی. اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے موبائل میں اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ انسٹال کرنی ہو وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، لیکن آپ نے کو ریموو کرنا ہو نا کچھ فوراً ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں اگر آپ نے فرسٹ 30 days آپ نے توجہ نہیں دی، انسٹالیشن جب شروع ہوئی تو چھٹیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. چھٹیاں ہونا شروع ہو گئیں، دائیں بائیں ہونے لگ گئے، تو یہ چیز فوراً ریموو ہو جائے گی.
یہ بھی قرآن پاک سے تعلق قائم کرنے کے لیے شاید ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تعاہدوا بالقرآن، قرآن کا خیال رکھا کرو، پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ انسان کے دماغ سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ کو کھلا چھوڑیں تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن تو اتنی بابرکت چیز ہے، یہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو اس کا اثر تو بہت عرصہ رہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شاید مرضی یہ ہے کہ ہم تعلق بالقرآن مضبوط کریں، نہ کہ آہستہ آہستہ کم کریں۔ یہ بات اچھے سے یاد رکھیے گا، میں بڑے کھل ڈل کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی امید آپ کو نہیں دلا رہا کہ ہم آپ کا بڑا ساتھ دیں گے، ایسی کوئی امید نہیں دلا رہا، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو راستہ دکھا دیں گے، ہم آپ کو منزل بتا دیں گے، لیکن چلنا آپ نے خود ہے۔ ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے، پینی پیشنٹ کو خود ہی پڑتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے کہ جو دوائیاں خود پیے اور آرام آپ کو آئے؟ اور اگر آپ نے اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن پاک سے محبت کا اظہار کیا اور سب کچھ تن من دھن یہاں لگا دیا، جب آپ کے فرسٹ 60 ڈیز مکمل ہو جائیں گے نا، پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر انٹیگریشن شروع ہو جائے گی، آپ فرینڈلی کلاس لیں گے، آپ کو سامنے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، علامات کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، قرآن آنا شروع ہو جائے گا، فرینڈلی آپ کلاس میں آئیں گے، خوش ہوں گے، کہیں گے کیا بات ہے، میں تو اس کو اتنا مشکل سمجھ رہا تھا، یہ تو بہت ہی آسان ہے یار۔ یہ سمجھ آئے گی آپ کو یہاں جا کے، جیسے دوائی کھانے کے بعد آرام آتا ہے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا۔ اگر آپ نے سب سے جلدی عادت بنانی ہو، یعنی یہاں پہنچ کے آپ کی عادت بنتی ہے 90 ڈیز کے بعد، سب سے جلدی عادت کب بنتی ہے؟ سب سے جلدی اگر آپ چاہتے ہیں نا میرے اندر یہ عادت بن جائے، تو اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے تہجد کا وقت۔ اور آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں، تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الشتاء ربیع المؤمن، سردیاں موسم میں بہار ہوتی ہیں مومن کے لیے۔ حالانکہ مومن کے لیے بہار کیسے ہوئی؟ کیسے؟ آپ نے فرمایا راتیں لمبی، تہجد پڑھو، دن چھوٹے، روزے رکھو۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، فجر سے پہلے اٹھ کے کم از کم 2 رکعت پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہیں۔ رونا نہیں آتا، رونے والا منہ تو بنا سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ موبائل پہ اگر ہم گھنٹے گزار سکتے ہیں، تو آپ اس قرآن کی محبت میں ابھی سے شروع کر لیں۔ ویسے بھی رمضان آنے والا ہے، اور رمضان میں سحری کے ٹائم ہی اٹھتے ہیں، گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، اس سے پہلے عادت بنانا شروع کر دیں۔ میں نے کامیاب لوگ دیکھے ہیں، صبح 4 بجے اٹھتے ہیں یا 3 بجے اٹھتے ہیں، کام کاج، یعنی ان کے دن کا آغاز صبح 3 سے 4 بجے شروع ہو جاتا ہے بس۔ اور بہت زیادہ کامیاب لوگ میں نے دیکھے ہیں جن میں آپ علیہ السلام سب سے آگے تھے، ان کا جو ڈیوٹی ٹائم تھا نا، ڈیوٹی ٹائم کیا تھا؟ 2 رات 2 بجے سے صبح دن 2 بجے تک۔ آپ علیہ السلام کا ٹائم تقریباً یہی ہوتا تھا، 2 بجے اٹھے، تہجد پڑھی، فجر تک اپنے آپ کو ٹائم دیا، تہجد پڑھی، قرآن پڑھا، اذکار کیے، اللہ کو یاد کیا، روئے دھوئے، فجر کے بعد عبادت کی، قرآن پڑھا، لوگوں کی خوابوں کی تعبیر کی، اشراق کے بعد کام کاج میں لگ گئے، زور تک تھک ہار کے آ کے قیلولہ کیا، عصر کے ٹائم قریب قریب اٹھے، سارے گھروں کو ٹائم دیا، آپ کے 9 گھر تھے، مغرب کی نماز پڑھی، اس گھر میں گئے جہاں رات بسر کرنی تھی، عشاء پڑھتے ہی سو گئے۔ یہ تھا نا آپ علیہ السلام کا زبردست قسم کا دن۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ورکنگ ٹائم 8 گھنٹے ہوتا ہے ڈیلی، اور اس میں سے بھی ایکٹیو ٹائم جو ہوتا ہے وہ 5 گھنٹے ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا ایکٹیو ٹائم 12 گھنٹے ہوتا تھا، اور ہم امت مسلمہ کا ایکٹیو ٹائم 5 گھنٹے نہیں ہوتا، وہ مشکل 8 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایکٹیو ٹائم ہوتا ہے۔ امت کا حال پھر یہی بنا ہوا ہے نا۔ قرآن پڑھنے والے لوگ نا صبح 2 بجے 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، چلو جی کام پہ، راتوں کو مسلح کی پیٹھ پہ، دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے۔ پوری دنیا ڈرتی تھی، کانپتی تھی مسلمانوں سے۔
اور جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی سکون کا سانس لیتے تھے کافر بھی. اتنا انصاف ہوتا تھا، اتنا امن ہوتا تھا. اور جب بدماش لوگ ہوتے تھے نا تھر تھر کانپتے تھے مسلمانوں سے. آج امت مسلمہ کو گھاس نہیں ڈال رہا. امت مسلمہ کون ہے؟ میں اور آپ تو ہیں. سونے کے ٹائم جاگتے ہیں، جاگنے کے ٹائم سوتے ہیں. آپ علیہ السلام رات کو آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے، اور آج کی آدھی رات 11:30 بجے ہو رہی ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ابھی دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات 11 بجے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے زبردست ٹائم یہ ہوتا ہے. تاہم اگر آپ کو یہ ٹائم ابھی کرنے میں مشکل ہو، رمضان تک پریکٹس کریں، رمضان میں اپنی عادت سیٹ کریں، رمضان کے بعد کنٹینیو کریں اسے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات قیام کی تعلیم دی تھی. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیے مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے کم رات یا اس سے زیادہ رات. اور کریں کیا؟ قرآن ترتیل سے پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اور رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے، گفتگو کو پر اثر بنا دیتا ہے. اور بے شک دن میں آپ کے لیے خاصی مصروفیت ہوتی ہے، رات کو اپنے رب کی طرف کٹ کے صرف اللہ کے لیے ہو کے رہ جائیں. رات کی عبادت کرنے والے کی شخصیت بڑی منظم ہو جاتی ہے، یعنی بڑی آرگنائز پرسنالٹی بن جاتی ہے اس کی، اور بات میں بڑی پختگی پیدا ہو جاتی ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. لاسٹ 1/3. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں. کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اسے دوں. کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، طلب کرنے والا ہے، میں اسے بخش دوں. کتنا بابرکت ٹائم ہے. اور اگر آپ 70 یا 10% میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام کیجیے. نمبر 1، وقت کی پابندی منٹوں میں. منظم شخصیت کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کام وقت پہ منٹوں میں کرتے ہیں. اگر آپ کی کلاس کا ٹائم صبح 10 بجے ہے، شام 9 بجے ہے، یا ویکینڈ کے اوپر آپ کا ٹائم ہے، جو بھی ٹائم ہے، ان کلاسز کا ہے، کسی اور کلاس کا ہے، کہیں کمٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہیں کچھ کیا ہوا آپ نے، تو پھر کیا ہے اس کی پابندی کریں. یہ کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ 70% اور 10% یہ مٹھو لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نمبر 2 کیا ہوگا؟ کلاس کو سب سے زیادہ اہمیت دے، جو میں نے بات ابھی کر دی. والدین کے علاوہ کوئی کمٹمنٹ نہ پوری کریں. نمبر 3 اس میں کیا ہوگا؟ جو علامات ہم پڑھائیں گے آپ کو، ان کو ذہن میں رکھیں اور خشوع اور خضوع سے دن پورا اس کو دہراتے رہیں، دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. تھوڑی سی علامات ہوگی بس. نمبر 4 اس میں ہو جائے گا روز کسی ایک کا سبق پڑھانا. یہ بڑا ضروری ہے. اسی لیے آپ یہاں ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ موڈ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج سے طے کریں، بلکہ مجھے ابھی سیشن کے بعد بتائیے، گفتگو کے بعد بتائیے کل کا سیشن کس نے آگے پڑھایا ہے. اگر پڑھایا ہے تو کیا ہی بات ہے، اگر نہیں پڑھایا تو کل اور آج کا ابھی سے ارادہ فرما لیں. ہم دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے دیں. جتنا زیادہ آپ کو لوگوں کو پڑھائیں گے نا اتنا زیادہ آپ آگے جائیں گے. یہ مت سوچیے گا میں 3 مہینے کا کورس کرنے کے بعد جب پرفیکشن ہو جائے گی نا، پرفیکٹ ہو جاؤں گا تب پڑھاؤں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت کے علاوہ دنیا میں پرفیکٹ ہے ہی کوئی نہیں. آپ علیہ السلام نے یہ کرائٹیریا بیان کیا ہی نہیں آگے پڑھانے کا. آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی ہے وہ بھی پڑھو. کوئی ضروری نہیں ہے 3 مہینے پڑھنے کے بعد پڑھائیں. ایک آیت آتی ہے وہ پڑھو. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. ہمیں قرآن پاک کی خدمت کے لیے سچا جذبہ، سچی نیت، سچی محنت اور سچا اور کھرا دل عطا فرمائے. برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سمندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جو ہے چند قطروں پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن سیکھنے کے بعد برکتیں کتنی آئیں گی.
ہم دنیا کی ڈگریوں میں پڑے رہتے ہیں. میں نے پی ایچ ڈی کر کے بھی دیکھ لیا ہے، وہ برکتیں نہیں ملی جو قرآن پڑھنے اور پڑھنے سے ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، آپ کو صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت دے، دنیا و آخرت کی ہر نعمت آپ کو دے دے، ہر شر سے بچا لے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو برکتوں سے نوازے، آپ کے آل اولاد کو، آپ کے ماں باپ کو برکتوں سے نوازے. قرآن پاک کلاس میں جتنی دعائیں کرتے ہیں کر سکیں، آپ کر سکیں تو کریں، اس لیے کہ انتہائی بابرکت وقت ہوتا ہے. اور میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب انسانیت کو آپ علیہ السلام کی کا کلمہ نصیب فرما دے، اور جو امت مسلمہ ہے ان کو آپ علیہ السلام کا سچا پیروکار بنا دے اور قرآن کی طرف لے آئے. اللہ کرے ہم سب مل جل کر محبت پیار کے ساتھ اس دعوت کو آگے پھیلائیں اور قرآن کی آسانیاں بانٹیں. آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو روانہ فرمایا کرتے تھے، جو نصیحتیں فرماتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، اسلام کی آخرت کی، ڈرانا نہیں. یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہیں. اور ائتلفا ولا تختلفا، مل کے رہنا، لڑنا نہیں، مل کے رہنا، لڑنا نہیں. تو آسانیاں پیدا کریں. قرآن کتنا آسان ہے یہ لوگوں کو بتائیں، اور حقیقت پر مبنی بات بتائیں، کوئی جھوٹ بات نہیں، کوئی فیک ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں، کوئی اپنی غلط مارکیٹنگ نہیں ہے اس میں. جو بات ہے وہ اللہ وجہ البصیرہ آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے آنے والی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.